نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Very warm welcome to you all. आज हमारी सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का लेक्चर 9 है। आज हमारी 9वीं नशिस्त है। गुज़िश्ता नशिस्त में हमने काफ़ी सारे चीज़ों के बारे में देखा था, जिसमें हिल्फुल फुसूल का मामला आया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश के बाद आपकी इस तरीके से आपके दादा ने आपकी किफ़ालत ली, फिर आपके दादा के गुज़र जाने के बाद किस तरह आपके चचा अबू तालिब के पास आपकी किफ़ालत आई, इन सभी चीज़ों का हमने तज़किरा गुज़िश्ता नशिस्त में किया था। और बात यहाँ तक पहुँची थी कि हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से शादी, तो हमने उसका भी कुछ हिस्सा देखा था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शादी हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से किस तरीके से हुई थी, और फिर उनकी क्या उम्र थी उस वक़्त, ये भी हमने पिछली नशिस्त में देखा था। लेकिन दोबारा मैं कुछ बातें दोहराती हुई आगे बढ़ूँगी, जैसे कि जो हमने लास्ट नशिस्त में इसको स्टार्ट किया था कि आपकी शादी के बारे में ना हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से। तो दोबारा दोहराती हुई हूँ क्योंकि ये बातें हमें मालूम होनी चाहिए। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुल्क शाम से वापसी के 2 माह के बाद की बात है, जब आपकी निकाह मुबारक हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से हुआ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने महर में 20 ऊँट दिए थे, और उस वक़्त हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की उम्र 40 साल थी, और वो नसब और दौलत और सूझ-बूझ के लिहाज से अपनी कौम की सबसे मुअज़्ज़ज़ और अफ़ज़ल ख़ातून मानी जाती थी। ये पहली ख़ातून थी जिनसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शादी की, और उनकी वफ़ात तक किसी दूसरी ख़ातून से शादी नहीं की, यानी कि जब तक भी वो बहयात थी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी और से निकाह नहीं फ़रमाया। तो इब्राहीम के अलावा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बकिया तमाम औलादें उन्हीं के वतन से है। तो इब्राहीम जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बेटे थे, उनकी माँ जो है मारिया क़िब्तिया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा है। उनके अलावा बाकी सभी औलादें जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हुई हैं, वो हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से ही हुई हैं। तो सबसे पहले क़ासिम पैदा हुए, और उनके नाम पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कुनियत अबुल क़ासिम पड़ी। फिर ज़ैनब रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, रुक़ैया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, उम्मे कुलसूम रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, फ़ातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा और अब्दुल्ला पैदा हुए। तो कुल 4 बेटियाँ और 2 बेटे हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से पैदा हुए। अब्दुल्ला का लक़ब था तय्यब और ताहिर। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सब बच्चे यानी कि बेटे बचपन में ही इंतकाल कर गए। अलबत्ता बच्चियों में से हर एक ने इस्लाम का ज़माना पाया, यानी कि दौरे नबूवत, और फिर उसके बाद के पेश आने वाले हालात को सबने देखा है। मुसलमान हुई हैं और हिजरत के शर से मुशर्रफ हुई हैं सारी बेटियां, लेकिन हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के सिवा बाकी सबका इंतकाल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में ही हो गया था। हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की वफ़ात आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात के 6 माह बाद हुई। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पर्दा फरमाने के बाद बिल्कुल 6 माह के बाद हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का भी वफ़ात हो गई। तो अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि काबा की तामीर और हजर अस्वद जो था, उसके तनाज़ुल का कैसे फ़ैसला आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र का 35वां साल 35th ईयर था कि कुरैश ने सिरे से खाने काबा की तामीर शुरू की, यानी कि शुरुआत से पूरी अच्छी तरीके से वो खाने काबा की तामीर करना चाहते थे। वजह ये थी कि काबा सिर्फ हद से कुछ ऊंची चाहत दीवार की शक्ल में था। तो खाने काबा कैसा था उस जमाने का, यहाँ पे वाज़ेह तौर पे बताया जा रहा है कि
اس کو تعمیر کرنے کی وجہ یہ تھی کہ کعبہ صرف خود سے کچھ اونچی 4 دیواروں کی شکل میں تھا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے زمانے کی یہ بنیاد جو تھی نہتی تھی اور اس پر چھت نہ تھی، یعنی کہ اس پہ بالکل چھت نہیں تھی۔ اس کیفیت کا فائدہ اٹھاتے ہوئے کچھ چوروں نے اس کے اندر رکھے ہوئے خزانہ چرا لیا۔ اس کے علاوہ اس کی تعمیر پر ایک طویل زمانہ گزر چکا تھا۔ عمارت کستگی کا شکار ہو چکی تھی اور دیواریں پھٹ گئی تھی، تو یہ وجہ تھی کہ دوبارہ کعبۃ اللہ شریف کی تعمیر کی گئی۔ تو کعبۃ اللہ شریف کو تعمیر کرنے کے لیے ان سبھی لوگوں نے تعمیر کرنا شروع کیا۔ تو یہاں پہ آگے چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ کیا ہمیں ملتا ہے۔ ادھر اسی سال ایک زوردار سیلاب آیا جس کے بہاؤ کا رخ خانہ کعبہ کی طرف تھا۔ اس کے نتیجے میں خانہ کعبہ کسی بھی لمحے ڈھا سکتا تھا، یعنی کہ وہاں پر ایک بہت بڑا سیلاب آیا تھا۔ اس لیے قریش مجبور ہو گئے کہ اس کا مرتبہ و مقام برقرار رکھنے کے لیے اسے عصر نو سے تعمیر کریں، تو اس کی بنیاد سے اس کی دوبارہ تعمیر شروع کی گئی۔ اس مرحلے پر قریش نے یہ فیصلہ کیا متفق فیصلہ کیا کہ خانہ کعبہ کی تعمیر صرف حلال رقم ہی استعمال کریں گے۔ اس میں رانی کی اجرت، سود کی دولت اور کسی کا ناحق لیا ہوا مال استعمال نہیں ہونے دیں گے۔ تو دیکھیں، آپ وہ کفار و مشرکین تھے، اب تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا اظہار نہیں ہوا تھا۔ وہ اپنے آپ کو ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کا جو دین تھا اس پر اپنے آپ کو مانتے تھے، جبکہ وہ مشرکین ہو چکے تھے، وہ بتوں کی پوجا کرنے لگے تھے۔ لیکن آپ دیکھیں، جب کعبۃ اللہ کی تعمیر کرنے کا معاملہ پیش آیا تو انہیں بھی اتنی آپ کہیں کہ سمجھ بوجھ تھی کہ انہوں نے فیصلہ کیا کہ خانہ کعبہ کی تعمیر کے لیے صرف حلال مال ہی استعمال کریں گے، کسی بھی قسم کا جو ہے ناجائز مال وہ نہیں استعمال ہونے دیں گے۔ تو کسی کا ناحق لیا ہوا مال یا سود کی دولت، جیسے اور بھی دیگر باتیں میں نے بتائی، ان سبھی غیر مناسب طریقوں سے جو مال حاصل کیا جاتا ہے اس کو بالکل ہی وہ نہیں لیں گے، اور صرف جو ہے حلال مال سے خانہ کعبہ کی تعمیر کریں گے۔ اس پر انہوں نے فیصلہ لیا اور طے کر لیا۔ نئی تعمیر کے لیے پرانی عمارت کو ڈھانا ضروری تھا، لیکن کسی کو ڈھانے کی ضرورت نہیں ہوتی تھی، کیونکہ سبھی نے دیکھا تھا نا کہ جب ابراہا خانہ کعبہ کو ڈھانے کے لیے آیا تھا تو کیا واقعہ پیش آیا تھا۔ ابابیل کے ذریعے سے کیسے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اپنے کعبۃ اللہ کی حفاظت کی تھی۔ تو وہ سب بڑے پریشان تھے کہ وہ تعمیر کے لیے پرانی عمارت کو گرانا تو ضرور چاہتے تھے، لیکن ان کے دلوں میں ایک خوف تھا کہ کہیں ہم اگر اس کو ڈھانے لگیں تو ایسا نہ ہو جائے کہ ہم جو ہے ہلاک و برباد ہو جائے، کیونکہ ابراہا جب کعبۃ اللہ کو ڈھانے کے لیے آیا تھا تو ہوا کیا تھا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کعبۃ اللہ کی 4 دیواروں کو بچاتے سارے مسلمانوں کو یہ بتا دیا تھا کہ کعبۃ اللہ کی حفاظت اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ذمے ہے۔ تو یہاں پر وہ سب بہت ڈرے ہوئے تھے کہ لیکن کسی کو ڈھانے کی ضرورت نہیں ہو رہی تھی۔ تو بالآخر ہوا یہ کہ ولید بن مغیرہ مخزومی نے ابتدا کی۔ یہ نام ہے ایک شخص کا جس کا نام ہے ولید بن مغیرہ مخزومی۔ اس نے کیا کی، اس نے ابتدا کی، یعنی کہ اس نے شروعات کی۔ جب لوگوں نے دیکھا کہ اس پر کوئی آفت نہیں ٹوٹ پڑی اور تو باقی لوگوں نے بھی ڈھانا شروع کیا، اور جب قائد ابراہیم تک ڈھا چکے تو تعمیر کا آغاز کیا۔ تعمیر کے لیے الگ الگ ہر قبیلے کا حصہ مقرر تھا اور ہر قبیلے نے علیحدہ علیحدہ پتھر کے ڈھیر لگا رکھے تھے۔
تو تعمیر شروع ہوئی۔ تو ان سبھی لوگوں نے مل کر، جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا نا، فیصلہ کیا تھا کہ وہ صرف حلال مال استعمال کریں گے خانہ کعبہ کی تعمیر کے لیے، اور انہوں نے الگ الگ قبیلوں نے الگ الگ ذمہ داریاں لے لی تھی کہ اس حصے کو ہم تعمیر کریں گے، اس حصے کو آپ تعمیر کریں، اور الگ الگ قبیلوں نے مل کر پتھر کے ڈھیر لگا رکھے تھے کہ کون کون سے پتھر ہم اس میں استعمال کریں گے۔ بخوم نامی ایک رومی معمر نگار تھا۔ جب عمارت حجر اسود تک بلند ہو چکی تو یہ جھگڑا اٹھ کھڑا ہوا کہ حجر اسود کو اس کی جگہ رکھنے کا شرف و امتیاز کسے حاصل ہوگا۔ اب آپ دیکھیں کہ یہ سب قبیلے کے سردار جو تھے، سب چاہتے تھے کہ ہم خانہ کعبہ کا جو یہ حصہ ہے حجر اسود کا، جو آپ نے دیکھا ہوگا جس کو اکثر بوسہ دیا جاتا ہے نا، تو حجر اسود کا یہ جو پتھر ہے، اس کو ایک رکن، ایک کارنر میں کعبۃ اللہ کی جب وہ تعمیر کر رہے تھے، اس کو ایک جگہ لگانا ہوتا ہے نا، تو اس کو جب انہوں نے بنیاد رکھ دی، اور اس مرحلے پہ وہ پہنچے کہ اب اس جگہ حجر اسود کو آنا چاہیے، تو حجر اسود کس کو رکھنے کا شرف حاصل ہوگا۔ اب اس بات پر وہ جھگڑنے لگے کہ یہ ہر قبیلے کے لوگ، ہر قبیلے کا سردار جو چاہتا تھا یہ شرف اسے حاصل ہو۔ تو یہ جھگڑا کیا ہوا کہ 4-5 روز تک جاری رہا، اور رفتہ رفتہ اس قدر شدت اختیار کر گیا کہ معلوم ہوتا تھا کہ زمین حرم میں سخت خون خرابہ ہو جائے گا۔ تو وہ آپس میں جھگڑ بیٹھی تھی کہ ان لوگوں میں اگر اس بات کا سوجھ بوجھ سے فیصلہ نہیں کیا جاتا تو ایک دوسرے سے وہ اس حد تک دشمنی پر اتر آئے تھے کہ وہ ایک دوسرے سے خون خرابہ، ایک دوسرے کی خون ریزی میں آگے بڑھنے لگے تھے، بڑھ جاتے۔ تو لیکن ابو امیہ مخزومی نے یہ کہہ کر فیصلے کی ایک صورت پیدا کی کہ مسجد حرم کے دروازے سے دوسرے دن جو بھی سب سے پہلے داخل ہو اسے اپنے جھگڑے کا حکم بنا لیے جائے۔ تو ہوا یہ کہ ان سبھی میں ایک شخص تھا جس کا نام ہے ابو امیہ مخزومی، جس نے یہ کہا کہ ہم کیا کریں گے، اس طریقے سے ایک دوسرے سے جھگڑنے کا کوئی مطلب نہیں بنتا۔ ہم یہ کریں گے کہ کل صبح جو بھی مسجد حرم ہے، اس کے اندر جو سب سے پہلا شخص داخل ہوگا، اس کے ہاتھ میں ہم اس چیز کا فیصلہ رکھیں گے کہ وہ جو فیصلہ کرے گا اس کو ہم سب قبول کریں گے۔ اس سے یہ ہوگا کہ ہم سب کے درمیان لڑائی نہیں ہوگی۔ تو ہر کوئی چاہتا تھا کہ وہ اس قبیلے کا شخص چاہتا تھا کہ وہ پہلے داخل ہو جائے، لیکن اللہ کا کرم دیکھیں، لوگوں نے یہ تجویز منظور کر لی کہ ہم اس بات پر راضی ہیں کہ آپ نے جیسے کہا کہ اگلے دن جو سب سے پہلے مسجد حرم میں داخل ہوگا وہ فیصلہ کرے گا کہ کون حجر اسود کو رکھنے کا شرف حاصل کر سکتا ہے۔ اللہ کی مشیت کے اس کے بعد سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تشریف لی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے کعبۃ اللہ میں، یعنی کہ مسجد حرم میں سب سے پہلے۔ لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو چیخ پڑے، ھذا الامین رضانا، ھذا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ امین ہے، ہم ان سے راضی ہیں، یہ رسول اللہ ہے۔ یعنی کہ تب تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو ہے نبوت کا اظہار نہیں ہوا تھا، لیکن جیسے کہ ہم نے ابھی دیکھا نا، ہم نے سیرت کا جتنا بھی مطالعہ اب تک کیا ہے، اس سے ہمیں پتہ یہ چلا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی تجارت کرتے تو اتنے امین تھے، اتنے امانت دار تھے، اور اتنا سچ بولنے والے، صداقت ان میں تھی کہ آپ کو مکے کے لوگ صادق و امین کے لقب سے جانتے اور مانتے تھے کہ یہ شخص ہیں، یہ بے انتہا صادق ہے اور بے انتہا امین ہے، یعنی کہ یہ صادق و امین ہے۔ تو جب ان لوگوں نے دیکھا کہ سب سے پہلے جو شخص داخل ہوئے ہیں مسجد حرم میں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، تو وہ بے انتہا خوش ہوئے کہ یہ امین ہے، یہ جو بھی فیصلہ کریں گے
ہم ان سے بالکل راضی ہوں گے کیونکہ یہ ہمیشہ سچ کہتے ہیں اور صادق ہیں۔ تو پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے قریب پہنچے اور انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معاملے کی تفصیل بتائی، تو آپ نے ایک چادر طلب کی، چادر منگوا کر بیچ میں حجر اسود کو رکھا اور متنازع قبیلے کے سرداروں سے کہا کہ آپ سب حضرات چادر کے کنارے پکڑ کر اوپر اٹھائیں۔ تو چار طرف جو ہوتی ہے نا چادر کے چار بڑے قبیلے جو تھے، ان کے سارے سردار آ گئے اور ان سبھی نے چادر اٹھائی۔ انہوں نے ایسا ہی کیا۔ جب چادر حجر اسود کے مقام تک پہنچ گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست مبارک سے حجر اسود کو اس کے مقرر جگہ پر رکھ دیا۔ یہ بڑا معقول فیصلہ تھا، اس پر ساری قوم راضی ہو گئی۔ تو آپ دیکھیں ادھر قریش کے پاس مال حلال کی کمی پڑ گئی، اس لیے انہوں نے شمیل کی طرف سے کعبہ کی لمبائی تقریباً 6 ہاتھ کم کر دی کیونکہ ان کے پاس مال کی کمی ہو گئی تھی۔ تو آپ دیکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کتنی سمجھ بوجھ دی تھی کہ بنا کسی قبیلوں میں لڑائی جھگڑے کے سب کو یہ شرف حاصل ہو گیا نا کہ اس کا ہاتھ جو ہے حجر اسود کو اس کی مقررہ جگہ پہ رکھنے کا شرف ان سبھی کو حاصل ہو گیا۔ تو انہوں نے اس فیصلے کو قبول فرمایا، ورنہ آپ دیکھیں کہ جیسے میں نے آپ کو بتایا، ہم نے ابھی سیرت میں دیکھا کہ اگر یہ فیصلہ نہ کیا ہوتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، تو صرف اور صرف اس مرتبے کو، اس شرف کو حاصل کرنے کے لیے ان لوگوں میں آپس میں جنگ ہونا طے تھا، لازمی تھا۔ تو یہ بہت ایک اہم واقعہ مانا جاتا ہے سیرت کے اعتبار سے، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سمجھ بوجھ دیانتداری نبوت کے اظہار سے پہلے بھی مکے کے لوگوں نے دیکھی تھی۔ اور جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ یہاں پر جو قریش تھے ان کے پاس مال حلال کی جو ہے کمی پڑ گئی تھی، تو اس لیے انہوں نے کیا کیا کہ شمیل کی طرف سے کعبہ کی لمبائی تقریباً 6 ہاتھ کم کر دی۔ یہی ٹکڑا ہجر اور حتیم کہلاتا ہے۔ جو حتیم کا حصہ ہے نا، آپ میں سے جو کعبۃ اللہ جس کو جانے کا شرف حاصل ہوا ہوگا، آپ کو پتا ہوگا کہ اس میں جو ایک حصہ ہے جس کو حتیم کہا جاتا ہے، یہی ٹکڑا ہے جہاں پر ہجر اور حتیم کہلاتا ہے۔ اس دفعہ قریش نے کعبہ کا دروازہ زمین سے خاصا بلند کر دیا تاکہ اس میں وہی شخص داخل ہو سکے جسے وہ اعزاز دیں۔ جب دیواریں 15 ہاتھ بلند ہو گئیں تو اندر 6 ستون کھڑے کر کے اوپر سے چھت ڈال دی گئی اور کعبہ اپنی تکمیل کے بعد قریب قریب چوکر شکل کا ہو گیا، یعنی کہ آپ جیسے اسکوائر شیپ میں آپ دیکھتے ہیں نا، اس طریقے سے کعبۃ اللہ کی انہوں نے تعمیر کی۔ اندر 6 ستون انہوں نے بنائے جس کے اوپر سے چھت ڈال دیا تاکہ اس کے اندر رکھی جانے والی قیمتی چیزیں جو ان کے زمانے میں ہوتی تھی اس کو کوئی چرا نہ سکے، اور انہوں نے کعبۃ اللہ کا دروازہ بھی کافی بلند کر دیا۔ ابھی بھی آپ دیکھیں کہ کعبۃ اللہ کا جو دروازہ ہے وہ بلند ہی ہے، اس کو بلند ہی رکھا گیا۔ کعبۃ اللہ کی اس طریقے سے جو تعمیر ہوئی ہے آگے بھی بہت بار ہوئی ہے، اور کسی کسی زمانے میں اس کعبۃ اللہ کے دروازے کو نیچے بھی کر دیا گیا تھا، لیکن اب جس طریقے سے ہم دیکھتے ہیں اس زمانے میں بھی کہ کعبۃ اللہ میں جانے کے لیے، اندر داخل ہونے کے لیے اس کا جب دروازے مبارک کھولا جاتا ہے تو اس کے سامنے جب وہ آپ دیکھتے ہیں نا سعودی کے جو کراؤن پرنسس یا پرنس جو بھی ہوتے ہیں، وہ جب تشریف لاتے ہیں اس دروازے میں تو اس کے سامنے ایک سیڑھی رکھی جاتی ہے تاکہ اس دروازے میں جا سکے۔ تو اس کی اونچائی کافی زمین سے آپ دیکھیں گے تو کافی لمبی، یعنی کہ کافی اوپر ہے، کافی اونچائی پر دروازے کو بنایا گیا ہے تاکہ کوئی بھی اس میں ایسا شخص نہ جا سکے جس کو وہ اعزاز حاصل نہ ہو، جس کے پاس جیسے آپ کہہ لیں گے چابیاں نہ ہو، جس کے ذمہ میں وہ نہ ہو نا دروازے کی چابیاں۔ تو یہاں تک ہماری بات مکمل ہوئی تھی۔ اب خانہ کعبہ کی بلندی 15 میٹر ہے اب کے زمانے میں،
حجر اسود والی دیوار اور اس کے سامنے کی دیوار یعنی جنوبی اور شمالی دیواریں 10-10 میٹر کی ہیں۔ حجر اسود مطاف کی زمین سے 1.5 میٹر کی بلندی پر ہے اور دروازے والی دیوار اس کے سامنے کی دیوار یعنی پورب اور پشچم کی دیواریں 12-12 میٹر کی ہیں۔ دروازہ زمین سے 2 میٹر بلند ہے، یعنی کہ اگر آپ دیکھیں کہ زمین سے کتنی بلندی پر دروازے کو رکھا گیا ہے، وہ ہے 2 میٹر۔ دیوار کے گرد نیچے ہر جانب سے ایک بڑے ہوئے کرسی نما ذیل کا گھیرا ہے، جس کی اوسط اونچائی جو ہے وہ ہے 25 سینٹی میٹر اور اوسط چوڑائی میری لینتھ اور بریڈ بتایا جا رہا ہے کہ 30 سینٹی میٹر ہے۔ اسے شاذ روان کہتے ہیں۔ تو دیوار کے گرد نیچے ہر چار جانب جو 4 جانب ہے نا، چاروں جانب سے ایک بڑے ہوئے کرسی نما ذیل کا گھیرا ہے، جس کی اونچائی میں نے آپ کو بتائی کہ 25 سینٹی میٹر کی ہے اور چوڑائی تقریباً 30 سینٹی میٹر کی ہے۔ اسے شاذ روان کہتے ہیں۔ یہ بھی دراصل بیت اللہ کا جز یعنی کہ حصہ ہے، لیکن قریش نے اسے بھی چھوڑ دیا تھا۔ تو قریش نے اس زمانے میں، کیونکہ میں نے بتایا نا آپ کو کہ ان کے پاس حلال مال کی کمی ہو گئی تھی، تو اس زمانے میں انہوں نے اسے نہیں مکمل کیا تھا، یعنی کہ تکمیل اس کی نہیں کی تھی۔ تو ابھی یہاں تک ہم نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں سب سے پہلے دفعہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نبوت کا اظہار ہونے سے پہلے کا یہ ایک اہم واقعہ ہے، جہاں پہ قریش نے سب نے مل کر حلال مال سے کعبۃ اللہ کی تعمیر کی تھی۔ تو کعبۃ اللہ کی تفصیلی تعمیر کے بارے میں ہم نے ذکر کیا۔ اب ہم آگے بڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ نبوت سے پہلے کی اجمالی سیرت، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت کا اظہار 40 سال میں ہوا۔ اور یہاں پر جب ابھی ہم نے دیکھا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان قبیلوں کے بیچ یہ فیصلہ جب کیا تھا، تقریباً آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 35 سال کی تھی جب انہوں نے اس تعمیر کو شروع کیا تھا، کعبۃ اللہ کی تعمیر کو۔ تو نبوت صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود ان تمام خوبیوں اور کمالات کا جامع تھا جو متفرق طور پر لوگوں نے مختلف طبقات میں پائی جاتی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس بات فکر دور بینی اور حق پسندی کا بلند مینار تھے، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ جو بھی فیصلہ فرماتے تھے وہ حق ہوتا تھا اور بے انتہا عدل و انصاف کے ساتھ آپ فیصلہ فرماتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حسن فراست، پختگی فکر اور وسیلے و مقصد کی درستگی سے حظ وافر عطا ہوا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی طویل خاموشی سے مسلسل غور و خوض، دائمی تفکیر اور حق کی کرید میں مدد لیتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی شاداب عقل اور روشن فراد سے زندگی کے صحیفے، لوگوں کے معاملات اور جماعتوں کے احوال کا مطالعہ کیا اور جن خرافات میں یہ سب لت پت تھے ان سے سخت بیزاری محسوس کی۔ تو جیسے آپ کو پتا ہوگا کہ سیرت کے حوالے سے کہ اس زمانے کے جو کفار مشرکین تھے ان میں یہ رواج عام تھا کہ وہ شراب پیتے تھے، ان میں زنا عام تھا، ان میں یہ بھی عام تھا کہ وہ سود کے معاملوں پر اپنے کاروبار کرتے تھے، ان میں یہ بھی عام تھا کہ وہ اپنے پڑوسیوں کو تکلیف دیتے تھے، ان میں یہ بھی عام تھا کہ ان میں جو طاقتور ہوتا وہ کمزور پر ظلم کرتا، اور وہ بت پرستی میں بہت آگے بڑھ گئے تھے۔ تو یہ سبھی چیزیں جو ہیں ان سبھی خرافاتی چیزوں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ سے بیزاری محسوس کرتے تھے اور کبھی بھی ان سبھی چیزوں میں شریک نہیں ہوتے تھے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سب سے دامن کش رہتے ہوئے
پوری بصیرت کے ساتھ لوگوں کے درمیان زندگی کا سفر طے کیا۔ یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سبھی چیزوں کو اپنی زندگی سے دور رکھا، بے انتہا دور رکھا۔ کسی بھی چیز میں یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سبھی چیزوں میں کسی بھی چیز میں شامل نہیں ہوتے تھے۔ یعنی لوگوں کا جو کام اچھا ہوتا تھا اس میں شرکت فرماتے تھے، ورنہ اپنی مقررہ تنہائی کی طرف پلٹ جاتے تھے۔ یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہم نے سیرت کے حوالے سے بہت بار سنا ہوا ہے نا، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نبوت کا اظہار ہونے سے پہلے پہلے بھی غار حرا میں بیٹھ کر عبادت کیا کرتے تھے اللہ کی۔ اس سمے جس طریقے سے بھی آپ کہہ لیں کہ ایک اللہ کی وحدانیت کو اسماعیل علیہ السلام اور ابراہیم علیہ السلام کے طریقے سے جو بزرگان دین جو نیک گزرے، ان کے طریقے جو بھی اس وقت رہے ہوں گے، جس بھی عبادت کا طریقہ اس وقت رہا ہوگا، آپ تنہائی اختیار کرتے۔ اور جیسے ہم نے غار حرا کے بارے میں بتایا، تو آپ تنہائی میں آپ کو ذکر الہی کرنے آپ کی عادت تھی، تو آپ تنہائی کو اختیار کرتے اور تنہائی میں رہتے۔ جب کوئی فحشی کام ہوتا تو آپ تنہائی اختیار کرتے، یعنی کہ آپ اس میں کبھی بھی شامل نہیں ہوتے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شراب کو کبھی منہ نہ لگایا، آستانوں کا ذبیحہ نہ کھایا، اور بتوں کے لیے منائے جانے والے تہوار اور ملن تہلن میں کبھی شرکت نہ کی۔ جیسے میں نے آپ کو بتایا نا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہ مکے کے لوگوں میں یہ عام رواج تھا کہ جس کے پاس جتنی پرانی شراب ہوتی وہ بہت معزز مانا جاتا تھا، اس کا بہت مرتبہ اور مقام ہوتا تھا، اور وہ بہت قیمتی مانی جاتی تھی، اور وہ بہت شراب پیتے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی شراب کو ہاتھ نہیں لگایا۔ جو ذبیح کرتے ہیں نا، جو مردہ گوشت کو کبھی ہاتھ نہیں لگایا۔ ان کے پاس یہ عام تھا کہ وہ مردار کو بھی کھا لیتے تھے مکے کے لوگ، اور ان کے پاس یہ بھی عام تھا کہ وہ جو بتوں کے لیے تیوہار مناتے تھے، اس میں کافی چیزیں پکاتے اور دھوم دھام سے وہ ان تیوہاروں کو مناتے ہیں۔ تو ان میں کبھی بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شرکت نہیں کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شروع سے ہی ان باطل معبودوں سے اتنی نفرت تھی کہ ان سے بڑھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں کوئی چیز مبغوض نہ تھی۔ حتیٰ کہ لات اور عزا، جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا نا، حبل نامی ایک بڑا بت تھا، لات نامی ایک بڑا بت تھا، عزا نامی ایک بڑا بت تھا۔ تو حتیٰ کہ لات اور عزا کی قسم سننا بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گوارا نہ تھا، کیونکہ مکے کے لوگ جو تھے، مشرکین جو تھے، اگر انہیں کسی چیز کی بہت مطلب، اب جیسے آپ کہہ لیں کہ آج کے زمانے میں ہمیں کسی چیز کو بہت دل سے بتانا ہو، یعنی کہ ایمفسائز کرنا ہو بیسیکلی، تو آپ کیا کریں گے؟ آپ اللہ کی قسم یا ایسے بڑی چیز کا آپ کسی کے سامنے اظہار کریں گے نا۔ اسی طریقے سے کعبۃ اللہ کے جو کعبہ کے کفار و مشرکین تھے، ان کو اگر ان میں بت پرستی اتنی عام ہو گئی تھی کہ وہ عزا، لات اور حبل کو بڑا بت مانتے تھے نا، تو اس سے نسبت کرنا، اس کی قسم کھا کر کوئی کسی چیز کو کہنا، پھر وہ مانا جاتا تھا کہ یہ اپنی قسم کو نہیں توڑے گا۔ تو ان سبھی سے کھائی جانے والی قسم کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بالکل گوارا نہیں تھا کہ جب وہ ان حبل اور لات اور عزا کے نام کی قسم بھی سنتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گوارا نہ ہوتا۔ اس میں شبہ نہیں کہ تقدیر نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اس میں کوئی شبہ نہیں کہ تقدیر نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر حفاظت کا سایہ ڈال رکھا تھا۔ چنانچہ جب بعض دنیاوی تمتعات کے حصول کے لیے نفس کے جذبات متحرک ہوئے، یا بعض ناپسندیدہ رسم و رواج کی پیروی پر تابع آمدہ ہوئے، تو عنایت ربانی داخل ہو کر رکاوٹ بن گئی۔ جیسے کہ آپ سمجھے کہ اگر، کیونکہ نفسانی جو ہے نا،
انسان ہونے کے اعتبار سے ہم سب ہی میں جو ہے کمی پیشی پائی جاتی ہے۔ تو جب کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسی کوئی کمزوری پیش آتی تو اللہ رب الجلال نے عنایت فرمائی اور رکاوٹ بن گئی۔ تو ابن اسیر کی ایک روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اہل جاہلیت جو کام کرتے تھے مجھے 2 دفعہ کے علاوہ کبھی ان کا خیال نہیں گزرا، لیکن ان دونوں میں سے بھی ہر دفعہ اللہ تعالیٰ نے میرے اس کام کے درمیان رکاوٹ ڈال دی۔ اس کے بعد پھر کبھی مجھے اس کا خیال نہ گزرا، یہاں تک کہ اللہ نے مجھ پر اپنی پیغمبری سے مشرف فرما دیا۔ یعنی دور جاہلیت کا جو زمانہ تھا اس میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو 2 دفعہ ایسا خیال آیا تھا کہ وہ ان سب رسم و رواج جو ناپسندیدہ تھے اس میں کسی طریقے سے شریک ہونے کی کچھ صورت پیش آئی ہوں گی، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رکاوٹ ڈال کر روک لیا تھا، حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ نے نبوت نبوت کا اظہار کر دیا۔ ہوا یہ کہ جو لڑکا بھلائی مکہ میں میرے ساتھ بکریاں چرایا کرتا تھا، اس سے ایک رات میں نے کہا، کیوں نہ تم میری بکریاں دیکھو اور میں مکہ جا کر دوسرے جوانوں کی طرح وہاں کی شبانہ قصہ گوئی کی محفل میں شرکت کر لوں۔ یعنی کہ جو وہاں پہ محفلیں سجائی جاتی تھی، جس طریقے کی محفلیں ہوتی تھی اس میں شریک ہونے کی ایک بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھ جو ایک چرواہا جو چراتا تھا بکریوں کو اس سے کہا کہ کیا تم میری بکریوں کو چرا دو گے؟ میں وہاں پر جا کر اس محفل میں شریک ہونا چاہتا ہوں۔ اس نے کہا ٹھیک ہے۔ اس کے بعد میں نکلا اور ابھی مکے کے پہلے ہی گھر کے پاس پہنچا تھا کہ بازے کی آواز سنائی پڑی۔ میں نے دریافت کیا کہ یہ کیا ہے۔ لوگوں نے بتایا کہ فلاں کی فلاں سے شادی ہے۔ میں سننے بیٹھ گیا اور اللہ نے میرے کان بند کر دیے اور میں سو گیا۔ تو باجا جب وہ بجنے لگا تو جب وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس محفل میں شریک ہونے کے لیے بس ابھی کعبۃ اللہ مکے میں جب تشریف ہی لائے تھے اور ایک گھر کے پاس ہی پہنچے تھے، اس محفل میں ہی نہیں پہنچے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن اس سے پہلے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب آواز سنائی تھی تو انہوں نے جب دریافت کیا کہ کس چیز کی آواز آ رہی ہے تو وہ باجے کی آواز تھی۔ تو وہ باجے کی آواز جب سن پڑی تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کے کان جو ہے وہ بند کر دیے تاکہ وہ اس باجے کی آواز کو نہ سنیں۔ اور آج ہم دیکھتے ہیں کہ ہم مسلمان اپنی شادیوں میں کس طریقے سے باجے کو اور میوزک کو اب کہہ لیں کہ اتنا عام ہم نے کیا ہوا ہے کہ ہم اس کو بہت بہت اچھے انداز سے اس کے لیے پیش آتے ہیں اور ہم سمجھتے ہیں کہ بہت اچھی شادی کی انہوں نے، یہ بھی رکھا، یہ بھی رکھا، یہ بھی رکھا، بینڈ باجا مطلب بارات میں باجا لے کر آئے۔ یہ سبھی چیزیں ہمارے پاس آ چکی ہے جو کہ نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ آپ دیکھیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے موسیقی سے جڑی ہر چیز کو ناپسندیدہ فرمایا، باجے کو ناپسندیدہ فرمایا، اسی لیے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سے سننے سے بھی آپ نے بچا لیا اور آپ کے کان بند کر دیے، اور جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نیند آ گئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سو گئے۔ پھر سورج کی تمازات ہی سے میری آنکھ کھلی اور میں اپنی ساتھی کے پاس واپس چلا گیا۔ اس کے پوچھنے پر میں نے تفصیلات بتائیں۔ اس کے بعد ایک رات پھر میں نے یہی بات کہی اور مکہ پہنچا تو پھر اسی رات کی طرح کا واقعہ پیش آیا اور اس کے بعد پھر کبھی غلط ارادہ نہ ہوا۔
تو ایک دفعہ جب وہ محفل میں جانے کے لیے تشریف لے جا رہے تھے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے نیند کو ان پر غالب کر دیا اور وہ سو گئے، اور اللہ نے ان کے کانوں کو بھی بند کر دیا تاکہ وہ ان باجے کی آواز کو نہ سنیں، اور نیند کا ایسا غلبہ تھا کہ آپ کو جو ہے آپ سو گئے۔ دوسری دفعہ بھی جب آپ نے اپنے ساتھی سے کہا کہ آپ میری بکریوں کو چرائیں اور میں اس محفل میں شریک ہونا چاہتا ہوں، تو ہوا یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دوبارہ اسی طریقے سے رات میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے نیند کا غلبہ دے دیا اور بچا لیا۔ تو یہ 2 دفعہ دور جاہلیت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ معاملہ پیش آیا تھا۔ اس کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی بھی ان غلط ارادوں کا ارتکاب نہیں ہوا۔ صحیح بخاری میں حضرت جابر بن عبداللہ سے مروی ہے کہ جب کعبہ تعمیر کیا گیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ پتھر دھو رہے تھے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہیں، یہ ہم پچھلے نشستوں میں سن چکے ہیں، لیکن دوبارہ دہراتی ہوں، آگے بڑھ رہی ہوں کہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا اپنا تہبند اپنے کندھے پر رکھ لو، پتھر سے حفاظت رہے گی۔ لیکن جو ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم زمین پر جا گرے، نگاہیں آسمان کی طرف اٹھ گئیں، افاقہ ہوتے ہی آواز لگائی، میرا تہبند، میرا تہبند، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تہبند آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو باندھ دیا گیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قوم میں شیریں کردار، فضیلانہ اخلاق اور کریمانہ عادت کے لحاظ سے ممتاز تھے، چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ بامروت، سب سے خوش اخلاق اور سب سے معزز ہمسایہ، سب سے بڑھ کر دور اندیش، سب سے زیادہ رست کو، سب سے نرم پہلو، سب سے زیادہ پاک نفس، خیر میں سب سے زیادہ کریم، سب سے نیک عمل، سب سے بڑھ کر پابند عہد اور سب سے بڑھ کر امانت دار کوئی نہیں تھا، حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہی امین رکھ دیا تھا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم احوال صالحہ اور خصال حمیدہ کا پیکر تھے، اور جیسا کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی شہادت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دارمندوں کا بوجھ اٹھاتے تھے، تہی دستوں کا بندوبست فرماتے ہیں، مہمان کی میزبانی کرتے تھے اور مصائب حق میں انعافت فرماتے تھے۔ تو یہ ان کی زوجہ مبارک حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے یہ بات کہی ہے کہ آپ جو کمزور ہوتے تھے، جو مسکین ہوتے تھے، جو بیوہ ہوتے تھے، جس کا کوئی مددگار نہیں ہوتا، آپ اس کے مددگار بنتے تھے، آپ اس کے لیے ہمیشہ میزبانی کرتے تھے، مہمان نوازی آپ کو بہت پسند تھی، آپ مہمان اور نوازی اور میزبانی میں آگے رہتے تھے، اور جب آپ سے کسی چیز کا فیصلہ کے لیے کہا جاتا تھا تو آپ ہمیشہ حق سے فیصلہ فرماتے تھے۔ تو یہ کافی ہم نے گفتگو کی، ماشاءاللہ سے ہم یہ دور خلافت کے اس وقت سیرت کے اس پہلو کو ہم پڑھنے لگے تھے جہاں تک ابھی تک بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت کا اظہار الحمدللہ معذرت ابھی تک بھی نبوت کا اظہار نہیں ہوا تھا۔ تو آگے بڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ نبوت رسالت کی چھاؤں میں کہ غار ہرا کے اندر کیسا معاملہ پیش آیا۔ تو آپ کو میں یہ بتاتی چلوں کہ ہم نے جیسے ابھی پچھلا ذکر کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک
35 سال کی تھی جب کعبہ کی تعمیر کا معاملہ پیش آیا، اور یہ سبھی چیزیں ہم نے ابھی جس کا ذکر کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر شریف جب 40 برس کی ہوئی، تو اس وقت اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت کا اظہار فرمایا۔ تو غار ہرا کے اندر کیا معاملہ پیش آیا تھا، آج ہم مختصراً اس کا مطالعہ کر لیتے ہیں، پھر انشاءاللہ ہم اپنی گفتگو کو اگلی نشست میں آگے بڑھائیں گے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر شریف جب 40 برس کے قریب ہو چلی، اور اس دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اب تک کے تعاملات نے قوم سے آپ کا ذہنی اور فکری فاصلہ بہت وسیع کر دیا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تنہائی محبوب ہو گئی، یعنی کہ جیسے میں نے آپ کو بتایا نا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان خرافاتی رسم و رواج میں کبھی شریک نہیں ہوتے اور تنہائی پسند کرتے تھے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ستو اور پانی لے کر مکہ سے کوئی 2 میل دور پر کوہ ہرا، یعنی کہ غار ہرا جس کو ہم کہتے ہیں، کوہ ہرا کے ایک گھر میں جا ٹھہرے۔ یہ ایک مختصر سا گھر ہے جس کا طول 4 گز اور عرض پونے 2 گز ہے۔ یہ نیچے کی جانب گہرا نہیں ہے، بلکہ ایک مختصر راستے کے بازو میں اوپر کی چٹانوں کے باہم ملنے سے ایک کوتل کی شکل میں اختیار کیا ہوا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب یہاں تشریف لے جاتے تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ جاتی اور قریب ہی کی کسی جگہ موجود رہتی، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان بھر اس گھر میں قیام فرماتے تھے، آنے جانے والے مسکینوں کو کھانا کھلاتے اور بقیہ اوقات اللہ تعالیٰ کی عبادت میں گزارتے، کائنات کے مشاہد اور اس کے پیچھے کار فرما قدرت نادرہ پر غور فرماتے کہ کس طرح ان سبھی چیزوں کا نظام چل رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی قوم کے لاچار پوچھ شرکیہ عقائد اور واہیات تصورات پر بالکل اطمینان نہ تھا، تو جس رسم و رواجوں کو اس مشرکین مکہ نے اپنے اوپر عام کر لیا تھا، یہ جو شرکیہ عقائد تھے ان کے اور واہیات تصورات تھے، ان سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بالکل بھی قائل نہیں تھے، اور بالکل بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس پر اطمینان نہ تھا۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کوئی واضح راستہ، معین طریقہ اور افراط و تفریط سے ہٹی ہوئی کوئی ایسی راہ نہ تھی جس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اطمینان و انشراح قلب، یعنی کہ دل کے سکون کے دل کے آپ کہہ لیں کہ دل سے اس کو روانہ دنا ہو سکتی، یعنی کہ اس پر قائم ہو سکتے، کہ کوئی ایسی راہ ان کے پاس نہیں تھی، کہ آپ کو سمجھ نہیں آتا تھا کہ یہ لوگ یہ جو کر رہے ہیں یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بالکل ہی ناپسندیدہ تھے، تو وہ اس میں شریک بھی نہیں ہوتے تھے، اور ان کو بہت یہ چیز محسوس ہوتی تھی کہ مطلب میرے ساتھ والے جو لوگ ہیں یہ بالکل غلط کر رہے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تنہائی پسندی بھی در حقیقت اللہ تعالیٰ کی تدبیر کا ایک حصہ تھی۔ اس طرح اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو آنے والے کار عظیم کے لیے تیار کر رکھا تھا۔ در حقیقت جس روح کے لیے بھی یہ مقدر ہو کہ وہ انسانی زندگی کے حقائق پر اثر انداز ہو کر ان کا رخ بدل دے، اس کے لیے ضروری ہے کہ زمین کے مشاغل، زندگی کے شور اور لوگوں کی چھوٹے چھوٹے امن و غم کی دنیا سے کٹ کر کچھ عرصے کے لیے الگ تھلگ اور خلوت نشین ہو جائیں، یعنی کہ اگر آپ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے جڑنا چاہتے ہیں، یکسوئی چاہتے ہیں، تو
در हकीकत हम सभी लोगों को चाहिए कि यहाँ से हमें ये भी बात पता चली, देखिए सीरत के हवाले से, कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने जब अपने नबी को का इंतखाब किया, यानी कि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पैगाम नबूवत से मुशर्रफ करने का इरादा फरमाया, तो उससे पहले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तन्हाई इख्तियार करने पर पसंद फरमाया ना, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तन्हाई को पसंद फरमाते थे। इससे पता ये चला कि अगर आपको अल्लाह से जुड़ना है, अल्लाह की मोहब्बत अपने अंदर इख्तियार करनी है, आपको अल्लाह से जुड़ना है, तो आपको दुनिया के मशागिल से दूर होकर, हट-कट कर जो है आपको एक सुई हासिल करनी होगी। और हम अगर हमारे ज़माने की इस ज़माने की बात करें, तो मैं कहती हूँ कि इस ज़माने में जो सबसे बेहतरीन वक़्त है, जब अपने आप को आप अल्लाह सुब्हानहू व तआला से जोड़ सकते हैं, वो है तहज्जुद का वक़्त। कि उस वक़्त ना कोई शोर-शराबा होता है, ना कोई आपको जो है किसी और चीज़ में आप मशगूल होते हैं। तो आप एक सुई के साथ अगर अल्लाह से जुड़ना चाहते हैं, तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला से जुड़ने का सबसे बेहतरीन वक़्त है तहज्जुद। तहज्जुद के में पढ़ी जाने वाली 2 रकात नमाज़, 2 रकात हो, 4 रकात हो, जो भी नमाज़ इख़लास के साथ अगर आप पढ़ेंगे, तो इंशाअल्लाह ये आपके लिए नजात का ज़रिया भी बनेगी और आपको अल्लाह सुब्हानहू व तआला के नज़दीक ले जाने वाली भी बनेगी। तो हम सभी को कोशिश करनी चाहिए कि हम तहज्जुद गुज़ार बनें, तहज्जुद पढ़ने का एहतमाम करें। और इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है, जैसे कि हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं सीरत में, कि दुनिया से हट-कट कर हमें जो है जैसे बताया गया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तन्हाई इख्तियार करते थे, ये अल्लाह के नबी हैं, जिन पर नबूवत का इज़हार होने से पहले अल्लाह ने ये मामले फरमाए। इसका मतलब बिल्कुल ये नहीं है कि हम अगर अपने आप हम आम इंसानों में से अगर इसको कोरिलेट कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि हम कोई अपनी ज़िम्मेदारियों को पूरा नहीं करेंगे, बस हम अल्लाह की इबादत में लग जाएँगे, तो ये भी दुरुस्त नहीं फरमाया बुज़ुर्गान दीन ने और औलिया किराम ने, कि अल्लाह की आप इबादत करें, लेकिन अपनी ज़िम्मेदारियों को भी पूरा करें। आपकी जो भी आप अगर लड़की हैं, तो आपके ऊपर जो भी ज़िम्मेदारियाँ हैं बहैसियत बेटी होने की, बहैसियत माँ होने की, बहैसियत बहू होने की, या आप लड़का है तो बेटा होने की हैसियत से, शौहर होने की हैसियत से, या वालिद होने की हैसियत से, या जो भी आप है, उसकी हैसियत से आपके ऊपर जो भी ज़िम्मेदारियाँ बनती हैं दुनियावी एतबार से, उनको भी पूरा करें। लेकिन अपनी ज़िंदगी में इतने मशगूल ना हो जाएँ कि आप अल्लाह सुब्हानहू व तआला ही को भूल जाएँ, हाँ? अपनी ज़िंदगी का मकसद, दुनिया में आने का मकसद ही हम भूल जाएँ। ये तो बड़ी गलत बात हो गई ना, कि अल्लाह ने हमें जब दुनिया में भेजा है, तो हम अल्लाह ही को भूल जाएँ। तो ये बिल्कुल गलत बात है, तो हमें चाहिए कि हम हट-कट के अल्लाह की एक सुई से इबादत करने वाले तो बनें, लेकिन अपनी ज़िम्मेदारियों से पीछे ना हटें। चलें आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। ठीक इसी सुन्नत के मुताबिक जब अल्लाह ताला ने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अमानत कुबरा का बोझ उठाने, रूह ज़मीन को बदलने और ख़त ख़ज़ाए तारीख़ को मोड़ने के लिए तैयार करना चाहा, तो रिसालत की ज़िम्मेदारी आयद करने से 3 साल पहले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए खलवत नशीन मुकर्रर कर दी। यानी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबूवत का इज़हार होने से 3 साल पहले से काफ़ी ज़्यादा खिलवत में रहने लगे, यानी कि ज़्यादातर लोगों से नहीं मिलते थे, ज़्यादातर लोगों में नहीं आपका उठना-बैठना था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस खिलवत में 1 माह तक कायनात की आज़ाद रूह के साथ हमसफ़र रहते और इस वजूद के पीछे छुपे हुए गैब के अंदर तदाब्बर फरमाते, ताकि जब अल्लाह ताला का इज़्न हो, तो इस गैब के साथ तामुल के लिए मुस्तईद रहें। तो ये अल्लाह सुब्हानहू व तआला ये पेश मंज़र था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नबूवत का इज़हार होने से पहले-पहले ये वाले वाक़ियात पेश आए। तो अब देखेंगे कि जिब्राईल अलैहिस्सलाम वही लाते हैं, तो किस तरीके से जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने वही लाई और क्या वाक़या पेश आया।
جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 40 برس ہو گئی اور یہی سن عمل ہے اور کہا جاتا ہے کہ یہی پیغمبروں کی بعثت کی عمر ہے، یعنی کہ اکثر و بیشتر نبی جو گزرے ان کو نبوت کا اظہار تقریباً 40 سال کی عمر میں ہوا۔ صرف ایک عیسیٰ علیہ السلام ہیں جو پیدائش ہی سے مطلب جب وہ پیدا ہوئے تھے تبھی انہوں نے اقرار کر دیا تھا کہ وہ نبی ہیں، اور ان کی عمر مبارک بھی کافی کم رہی جب وہ دنیا سے پردہ فرمائے۔ تقریباً تقریباً روایت سے ملتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کی عمر جب وہ دنیا سے پردہ فرما گئے ان کی 25 سے 27 برس کی عمر رہی ہوگی۔ تو یہ صرف ایک سارے نبیوں میں ایک ایسے نبی ہیں جن کو نبوت کا اظہار جلدی ہوا تھا، لیکن دیگر سارے نبی جو گزرے ہیں ان سبھی کو نبوت کا اظہار 40 سال کی عمر میں ہوا۔ یہ اثر یہ آثار خواب تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو بھی خواب دکھتے تھے وہ سفیدہ سے صبح کی طرح نمودار ہوتے تھے۔ اس حالت پر 6 ماہ کا عرصہ گزر گیا جو مدت نبوت کا 46واں حصہ ہے، اور کل مدت نبوت 23 برس کی تھی، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملنے کے بعد 23 برس تک مدت نبوت رہی۔ اس کے بعد حرا میں خلوت نشین کا تیسرا سال آیا تو اللہ تعالیٰ نے چاہا کہ روح زمین کے باشندوں پر اس رحمت کا فیضان ہو، چنانچہ اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت سے مشرف کیا اور حضرت جبرائیل علیہ السلام کو قرآن مجید کی چند آیات لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیجا۔ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائیں۔ دلائل و قرآن پر ایک جمع نگاہ ڈال کر حضرت جبرائیل علیہ السلام کی تشریف آوری کے اس واقعے کی تاریخ معین کی جا سکتی ہے۔ ہماری تحقیق یعنی کہ اس کتاب جس کا مطالعہ میں کر رہی ہوں اور جس کو آپ کے سامنے میں رکھ رہی ہوں، یہ ہے الرحیق المختوم۔ تو اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ ہماری تحقیق کے مطابق یہ واقعہ رمضان المبارک کی 21ویں تاریخ کو دوشنبے کی رات میں پیش آیا۔ اس روز اگر آپ یہ جو کیلنڈر 80 والا کیلنڈر ہوگا اس سے اگر آپ دیکھیں تو اگست کی 10 تاریخ تھی اور 610 AD رہی ہوگی۔ قمری حساب سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر تھی 40 سال 6 مہینے 12 دن، اور شمسی حساب سے تھی 39 ایئرز 3 مہینے اور 22 دن۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر تھی جب جبرائیل علیہ السلام آپ کے پاس وحی لے کر آئے تھے۔ آئیے اب ذرا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبانی اس واقعے کی تفصیلات سنیں۔ یہ انوار لحود کے ایک ایسا شعلہ تھا جس سے کفر و ضلالت کی تاریکیاں چھٹی چلی گئیں یہاں تک کہ زندگی کی رفتار بدل گئی اور تاریخ کا رخ پلٹ گیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کی ابتدا نیند میں اچھے خواب سے ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی خواب دیکھتے تھے وہ سفیدہ صبح کی طرح نمودار ہوتا تھا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تنہائی محبوب ہو گئی، چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں خلوت اختیار فرماتے اور کئی رات گھر تشریف لائے بغیر مصروف عبادت رہتے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم توشہ لے جاتے، پھر توشہ ختم ہونے پر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس واپس آتے اور تقریباً اتنے ہی دنوں کے لیے پھر توشہ لے جاتے، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حق آیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا ہی میں تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس فرشتہ آیا اور اس نے کہا پڑھو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔
قرآن مجید کی سورہ الق میں ہے نا اقرا، تو جبرائیل علیہ السلام نے کہا اقرا یعنی کہ پڑھو، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس پر اس نے مجھ سے کہا، مجھے پکڑ کر اس زور سے دبایا، یعنی کہ جبرائیل علیہ السلام نے اس زور سے دبایا کہ میری قوت نے چھوڑ دی، پھر چھوڑ کر کہا پڑھو۔ میں نے کہا میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ اس نے دوبارہ مجھے پکڑ کر دبوچا، پھر چھوڑ کر کہا پڑھو۔ پھر میں نے کہا کہ میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ اس نے تیسری بار پکڑ کر دبوچا، پھر چھوڑ دیا اور کہا اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربك الاکرم، پڑھو اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا انسان کو لوتھڑے سے پیدا کیا، پڑھو اور تمہارے رب نہایت کریم ہے۔ ان آیات کے ساتھ رسول اللہ علیہ وسلم پڑھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل دھک دھک کر رہا تھا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنت خالد کے پاس تشریف لائے اور فرمایا مجھے چادر اڑا دو، یعنی کہ آپ سوچیں نا کہ پہلے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرشتے کو پہلی بار دیکھا تھا، اس کے بعد جو ہے آیت مبارکوں کا جب نزول ہوتا تھا قرآن مجید کی آیتیں، تو بتایا جاتا ہے کہ اگر ایک پہاڑ پر بھی وہ اتاری جاتی تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر جب یہ آیتیں اتاری جاتی تو کافی وزن آپ محسوس کرتے اور اس کی وجہ سے آپ کے چہرے مبارک پر پسینہ آ جاتا۔ تو جب وہ گھر تشریف لائے تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ مجھے چادر اڑا دو، مجھے چادر اڑا دو۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو چادر اڑا دی، یہاں تک کہ خوف جتا رہا کہ کیا بات پیش آئی۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو واقعے کی اطلاع دیتے ہوئے فرمایا یہ مجھے کیا ہو گیا، مجھے تو اپنی جان کا ڈر ہے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا خطن نہیں، باخدا آپ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اللہ تعالیٰ رسوا نہیں کرے گا۔ تو آپ دیکھیں کہ وہ خاتون جنت ہیں، وہ اتنی پاک دامن تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ ہونے کا ان کو سب سے پہلا شرف حاصل ہے، تو وہ بھی اتنی پاک دامن اور نیک رہی ہوں گی نا کہ انہوں نے کہا کہ آپ بالکل بھی خوف زدہ نہ ہوں اور آپ کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ ضائع نہیں کریں گے۔ اس سے ہم عورتوں کو یہ بات بھی پتہ چلی کہ جب ہم سے ہمارے شوہر کسی بات کو پریشان ہو کر کہنے لگے یا کسی بات کا ذکر ہم سے کریں تو ہم عورتوں کو چاہیے کہ ہم ان کے لیے تحمل، ان کے لیے اطمینان کا ذریعہ بنے نا، ایسی باتیں ان سے کریں جس سے وہ اطمینان حاصل کرنے والے بنے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صلہ رحمی کرتے ہیں، دارمندوں کا بوجھ اٹھاتے ہیں، تہی دستوں کا بندوبست کرتے ہیں، مہمان کی میزبانی کرتے ہیں اور حق کے مصائب پر عنایت کرتے ہیں۔ اس کے بعد حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے چچیرے بھائی ورقہ بن نوفل، تو یہ بڑے عالم دین تھے اس زمانے کے، ورقہ بن نوفل یہ جو ہے ان کا نام آپ کو یاد ہونا چاہیے، یہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چچیرے بھائی تھے جن کا نام ہے ورقہ بن نوفل بن اسد بن عبد العزیٰ۔ اتنا بڑا یاد رکھنے کی ضرورت نہیں ہے، کم از کم ورقہ بن نوفل یاد رکھیں تو کافی ہے، کے پاس ان کو لے گئیں۔ ورقہ جو ہے دور جاہلیت میں عیسائی ہو گئے تھے اور عبرانی میں لکھنا جانتے تھے، تو ان کو لکھنا پڑھنا آتا تھا، چنانچہ عبرانی زبان میں حسب توفیق الہی انجیل لکھتے تھے۔ اس وقت بہت بوڑھے اور نابینا ہو چکے تھے، کافی بوڑھے ہو چکے تھے، وہ بہت بڑی عمر کے تھے۔ ان سے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا بھائی جان آپ اپنے بھتیجے کی بات سنیں۔ ورقہ نے کہا بھتیجے تم کیا کہتے ہو؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ دیکھا تھا بیان فرما دیا۔ اس پر ورقہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا یہ تو وہی ناموس ہے جسے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام پر نازل کیا تھا، کاش میں اس وقت توانا یعنی کہ طاقتور ہوتا
کاش میں اس وقت زندہ ہوتا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نکال دے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے بتایا کہ یہ وہی فرشتہ ہے جو موسیٰ علیہ السلام کے پاس بھی، عیسیٰ علیہ السلام کے پاس بھی، دیگر جو نبی گزرے ان کے پاس بھی اللہ کی طرف سے پیغام لے کر آیا کرتے تھے۔ اور آپ سے انہوں نے فرمایا کہ میں تو کافی بوڑھا ہو گیا ہوں، میں امید کرتا ہوں کہ میں اس وقت تک زندہ رہوں جب آپ کو آپ کی قوم یعنی کہ مکے کے لوگ نکال دیں گے اور میں پناہ دے سکوں۔ تو اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا تو کیا یہ لوگ مجھے نکال دیں گے، کیونکہ مکی مکرمہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا عزت اور شرف حاصل تھا نا، وہ ایک تو قریش کے جو سردار قبیلے کے تھے اس سے ان کی نسبت تھی، پھر آپ صادق و امین مانے جاتے تھے، پھر آپ کو یقین نہیں ہوا اس بات سے کہ آپ کو لوگ آپ ہی کے لوگ جو ہے نکال دیں گے مکے سے۔ ورقہ نے کہا ہاں جب کبھی کوئی آدمی اس طرح کا پیغام لایا جیسا تم لائے ہو تو اس سے ضرور دشمنی کی گئی، اور اگر میں نے تمہارا زمانہ پا لیا تو تمہاری زبردست مدد کروں گا۔ اس کے بعد ورقہ جلد ہی فوت ہو گئے اور وہی رک گئی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ جو واقعہ پیش آیا، اس کے بعد جب انہوں نے ورقہ بن نوفل سے اس کا بیان کیا تھا تو ورقہ بن نوفل نے ان کو یہ سب جب بتایا تب ان کی عمر بہت بوڑھے ہو چکے تھے، تو اس کے کچھ وقت بعد ہی ان کا انتقال ہو گیا اور وحی کا سلسلہ بھی جو ہے وہ رک گیا تھا۔ تو یہ ہوا تھا غار حرا میں جب پہلی یہ وحی نازل ہوئی۔ اس کے آگے کا جو مرحلہ ہے انشاءاللہ ہم اگلی نشست میں اس کو ذکر کریں گے اور اس کے بارے میں پڑھیں گے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے یہ امید ہے اور دعا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہم نے جو پڑھا گیا اس میں اگر کوئی کوتاہی ہوئی تو اس کو اپنے فضل و کرم سے معاف فرمائے، اور جو کہا گیا، سنا گیا، پڑھا گیا اس میں جو بھی باتیں ہم اپنی زندگیوں میں شامل کر سکتے ہیں اس پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ